139वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत पहला सैमुएल उसका दूसरा बाब 27वीं आयत से लेकर चौथे बाब की 22वीं आयत तक। तब एक मर्द खुदा एली के पास आया और उससे कहने लगा, खुदावंद यूं फरमाता है, क्या मैं तेरे आबाई खानदान पर जब वो मिस्र में फिरौन के खानदान की गुलामी में था जाहिर नहीं हुआ, और क्या मैंने उसे बनी इसराइल के सब कबीलों में से चुन न लिया ताकि वो मेरा काहिन हो और मेरे मज़बा के पास जाकर बखूर जलाए और मेरे हजूर अफूद पहने। और क्या मैंने सब कुर्बानियां जो बनी इसराइल आग से गुजरानते हैं तेरे बाप को ना दी? बस तुम क्यों मेरे उस ज़बीहा और हदिया को जिनका हुक्म मैंने अपने मस्कन में दिया लात मारते हो? और क्यों तू अपने बेटों की मुझसे ज्यादा इज्जत करता है ताकि तुम मेरी कौम इसराइल के अच्छे से अच्छे हदियों को खाकर मोटे बनो? इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे बाप का घराना हमेशा मेरे हजूर चलेगा, पर अब खुदावंद फरमाता है कि ये बात मुझसे दूर हो, क्योंकि वो जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, पर वो जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। देख, वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घराने का बाजू काट डालूंगा कि तेरे घर में कोई बुढ़ा होने ना पाएगा, और तू मेरे मस्कन की मुसीबत देखेगा बावजूद उस सारी दौलत के जो खुदा इसराइल को देगा, और तेरे घर में कभी कोई बुढ़ा होने ना पाएगा। और तेरे जिस आदमी को मैं अपने मज़बा से काट नहीं डालूंगा वो तेरी आंखों को घुलाने और तेरे दिल को दुख देने के लिए रहेगा, और तेरे घर की सब बढ़ती अपनी भरी जवानी में मर मिटेगी। और जो कुछ तेरे दोनों बेटों हुफनी और फनीहास पर नाजिल होगा वही तेरे लिए निशान ठहरेगा। वो दोनों एक ही दिन मर जाएंगे, और मैं अपने लिए एक वफादार काहिन बर्पा करूंगा जो सब कुछ मेरी मर्जी और मंशा के मुताबिक करेगा। और मैं उसके लिए एक पायदार घर बनाऊंगा और वो हमेशा मेरे ममसू के आगे आगे चलेगा। और ऐसा होगा कि हर एक शख्स जो तेरे घर में बच रहेगा एक टुकड़े चांदी और रोटी के एक गिरदे के लिए उसके सामने आकर सिजदा करेगा और कहेगा कि कहानत का कोई काम मुझे दीजिए ताकि मैं रोटी का नवाला खा सकूं। पहला सैमुएल उसका तीसरा बाब। और वो लड़का सैमुएल एली के सामने खुदावंद की खिदमत करता था, और उन दिनों खुदावंद का कलाम गरां कदर था, कोई रोया बरमला ना होती थी। और उस वक्त ऐसा हुआ कि जब एली अपनी जगह लेटा था उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं और वो देख नहीं सकता था, और खुदा का चिराग अभी तक बुझा नहीं था। और सैमुएल खुदावंद की हैकल में जहां खुदा का संदूक था लेटा हुआ था। तो खुदावंद ने सैमुएल को पुकारा। उसने कहा, मैं हाजिर हूं। और वो दौड़कर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। सो वो जाकर लेट गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, सैमुएल। सैमुएल उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर लेट जा। और सैमुएल ने हनूज खुदावंद को नहीं पहचाना था और ना खुदावंद का कलाम उस पर जाहिर हुआ था। फिर खुदावंद ने तीसरी दफा सैमुएल को पुकारा और वो उठकर एली के पास गया और कहा, तूने मुझे पुकारा सो मैं हाजिर हूं। सो एली जान गया कि खुदावंद ने उस लड़के को पुकारा। इसलिए एली ने सैमुएल से कहा, जा लेट रह, और अगर वो तुझे पुकारे तो तू कहना,
اے خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ سو سیموئیل جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا۔ تب خداوند آ کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا، سیموئیل سیموئیل۔ سیموئیل نے کہا، فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ خداوند نے سیموئیل سے کہا، دیکھ، میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس سے ہر سننے والے کے کان بھر جائیں گے۔ اس دن میں ایلی پر سب کچھ جو میں نے اس کے گھرانے کے حق میں کہا ہے شروع سے آخر تک پورا کروں گا، کیونکہ میں اسے بتا چکا ہوں کہ میں اس بدکاری کے سبب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا، کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لعنت بلائی اور اس نے ان کو نہ روکا۔ اسی لیے ایلی کے گھرانے کی بابت میں نے قسم کھائی کہ ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی ذبیحہ سے صاف ہوگی نہ ہدیہ سے۔ اور سیموئیل صبح تک لیٹا رہا۔ تب اس نے خداوند کے گھر کے دروازے کھولے اور سیموئیل ایلی پر رویا ظاہر کرنے سے ڈرا۔ تب ایلی نے سیموئیل کو بلا کر کہا، اے میرے بیٹے سیموئیل۔ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ تب اس نے پوچھا، وہ کیا بات ہے جو خداوند نے تجھ سے کہی؟ میں تیری منت کرتا ہوں اسے مجھ سے پوشیدہ نہ رکھ۔ اگر تو کچھ بھی ان باتوں میں سے جو اس نے تجھ سے کہی ہیں چھپائے تو خدا تجھ سے ایسا ہی کرے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ تب سیموئیل نے اس کو رتی رتی حال بتایا اور اس سے کچھ نہ چھپایا۔ اس نے کہا، وہ خداوند ہے، جو وہ بھلا جانے سو کرے۔ اور سیموئیل بڑا ہوتا گیا اور خداوند اس کے ساتھ تھا، اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو مٹی میں ملنے نہ دیا۔ اور سب بنی اسرائیل نے دان سے بیر سبا تک جان لیا کہ سیموئیل خداوند کا نبی مقرر ہوا۔ اور خداوند سیلا میں پھر ظاہر ہوا، کیونکہ خداوند نے اپنے آپ کو سیلا میں سیموئیل پر اپنے کلام کے ذریعہ سے ظاہر کیا۔ پہلا سیموئیل اس کا 4 باب۔ اور سیموئیل کی بات سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی، اور اسرائیلی فلسطینیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابن عزر کے آس پاس ڈیرے لگائے، اور فلسطینیوں نے افیک میں خیمے کھڑے کیے، اور فلسطینیوں نے اسرائیل کے مقابلہ کے لیے صف آرائی کی۔ اور جب وہ باہم لڑنے لگے تو اسرائیلیوں نے فلسطینیوں سے شکست کھائی، اور انہوں نے ان کے لشکر میں سے جو میدان میں تھا قریباً 4000 آدمی قتل کیے۔ اور جب وہ لوگ لشکرگاہ میں پھر آئے تو اسرائیل کے بزرگوں نے کہا کہ آج خداوند نے ہم کو فلسطینیوں کے سامنے کیوں شکست دی؟ آؤ ہم خداوند کے عہد کا صندوق سیلا سے اپنے پاس لے آئیں، تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے۔ سو انہوں نے سیلا میں لوگ بھیجے، اور وہ کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الفواج کے عہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئے۔ اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس خدا کے عہد کے صندوق کے ساتھ وہاں حاضر تھے۔ اور جب خداوند کے عہد کا صندوق لشکرگاہ میں آ پہنچا تو سب اسرائیلی ایسے زور سے للکارنے لگے کہ زمین گونج اٹھی۔ اور فلسطینیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو وہ کہنے لگے کہ ان عبرانیوں کی لشکرگاہ میں اس بڑی للکار کے شور کے کیا معنی ہیں؟ پھر ان کو معلوم ہوا کہ خداوند کا صندوق لشکرگاہ میں آیا ہے۔ سو فلسطی ڈر گئے، کیونکہ وہ کہنے لگے کہ خدا لشکرگاہ میں آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم پر واویلا ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہم پر واویلا ہے، ایسے زبردست دیوتاؤں کے ہاتھ سے ہم کو کون بچائے گا؟
یہ وہی دیوتا ہیں جنہوں نے مصریوں کو بیابان میں ہر قسم کی بلا سے مارا۔ اے فلسطیو، تم مضبوط ہو اور مردانگی کرو تاکہ تم عبرانیوں کے غلام نہ بنو جیسے وہ تمہارے بنے، بلکہ مردانگی کرو اور لڑو۔ اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا، اور وہاں نہایت بڑی خون ریزی ہوئی، کیونکہ 30,000 اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے، اور خداوند کا صندوق چھن گیا، اور ایلی کے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس مارے گئے۔ اور بنیامین کا ایک آدمی لشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور سر پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سیلا میں پہنچا۔ اور جب وہ پہنچا تو ایلی راہ کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لیے کانپ رہا تھا۔ اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرا سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا۔ اور ایلی نے چلانے کی آواز سن کر کہا، اس ہلڑ کی آواز کے کیا معنی ہیں؟ اور اس آدمی نے جلدی کی اور آ کر ایلی کو حال سنایا۔ اور ایلی 98 برس کا تھا، اور اس کی آنکھیں رہ گئی تھیں اور اسے کچھ نہیں سوجھتا تھا۔ سو اس شخص نے ایلی سے کہا، میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں۔ اس نے کہا، اے میرے بیٹے، کیا حال رہا؟ اس خبر لانے والے نے جواب دیا، اسرائیلی فلسطینیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بھی بڑی خون ریزی ہوئی، اور تیرے دونوں بیٹے حفنی اور فنیحاس بھی مر گئے، اور خداوند کا صندوق چھن گیا۔ اور جب اس نے خدا کے صندوق کا ذکر کیا تو وہ کرسی پر سے پچھاڑ کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی، اور وہ مر گیا کیونکہ وہ بڈھا اور بھاری آدمی تھا۔ وہ 40 برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ اور اس کی بہو فنیحاس کی بیوی حمل سے تھی، اور اس کے جننے کا وقت نزدیک تھا۔ اور جب اس نے یہ خبریں سنی کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند مر گئے تو وہ جھک کر جنی، کیونکہ درد ذہ اس کے لگ گیا تھا۔ اور اس کے مرتے وقت ان عورتوں نے جو اس کے پاس کھڑی تھیں اسے کہا، مت ڈر، کیونکہ تیرے بیٹا ہوا ہے۔ پر اس نے نہ جواب دیا اور نہ کچھ توجہ کی۔ اور اس نے اس لڑکے کا نام یکبوت رکھا، اور کہنے لگی کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، اس لیے کہ خدا کا صندوق چھن گیا اور اس کا خسر اور خامند جاتے رہے تھے۔ سو اس نے کہا کہ حشمت اسرائیل سے جاتی رہی، کیونکہ خدا کا صندوق چھن گیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔